अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, एक बड़ा टाइम बम जिसकी घड़ी टिक टिक शुरू कर चुकी है। ये टाइम बम बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमें टिक टिक करता नजर आता है। और ये टाइम बम सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस किस को नुकसान पहुंचा सकता है, किस किस जज को मुश्किल में डाल सकता है, इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता 13 माह में फैलाया गया गंद कैसे साफ होगा, बज़ाहिर इसके लिए भी रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है। वो रास्ता क्या है, उस पर कैसे अमल दरामद हो सकता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट को दोबारा साफ सुथरा किया जा सकता है, अदलिया की आज़ादी को बहाल किया जा सकता है, जजेस के ऊपर होने वाले दबाव को रद्द किया जा सकता है। और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस समेत जज मोहम्मद अब्बास, एजाज आसिफ और लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की जानिब से जो रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया गया, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता है, इसके ऊपर बज़ाहिर हमें कुछ मामलात चलते हुए, पेशरफ्त होते हुए नजर आते हैं। इसी हवाले से नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से आज पहले ही दिन कुछ ऐसे इकदाम किए गए जिससे ये नजर आता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट में आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है जो बड़े ताकतवर हलकों को एक तरह से न सिर्फ परेशान कर सकता है बल्कि उनकी तमाम तर मनसूबा बंदी को भी मिलियामेट कर सकता है। इसके ऊपर बात करेंगे, तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में मुलाकातें हुई, जिस तरीके से ये सारी पेशरफ्त हमने अपनी आंखों से होती हुई देखी, क्या ये आने वाले दिनों में खतरे की घंटी बन सकती है। तो आगाज करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नया चीफ जस्टिस नामजद हो चुका है। गुज़श्ता रोज पार्लिमानी कमेटी की जानिब से जस्टिस याहिया अफरीदी, जो सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे, उन्हें 8-1 की अक्सरियत से 8-1 वोट के मुकाबले में 8 वोटों की अक्सरियत से चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद किया गया। मामला सदर प्राइम मिनिस्टर को भिजवाया गया है, वहां से आगे सदर को जाएगा और फिर नोटिफिकेशन होगा। और कल तक इम्कान ये है कि कल तक ये शायद नोटिफिकेशन हो जाएगा। इस हवाले से अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी नामजद चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त तलब कर ली गई है। चूँकि नामजद चीफ जस्टिस भी अपने अजीज़ व अकारिब, अपने दोस्तों, अपने जानने वालों के नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे, ऐवान सदर को भिजवाएंगे, जहां उनके मेहमानों को भी पासेस जारी किए जाएंगे। इसके अलावा चूँकि ये एक कौमी सतह की तकरीब होती है, तो इसलिए जो दीगर स्टेट के पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनको भी मदऊ किया जाएगा। एक प्रोसेस है, एक पूरा तरीकाकार है, एक पूरा प्रोटोकॉल है जिसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। और आज ये खबरें हमें मौसूल हो चुकी हैं कि ऐवान सदर की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया गया है और उनसे मेहमानों की फहरिस्त के हवाले से कुछ तफसीलात भी तलब की गई हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नामजद चीफ जस्टिस की जानिब से तमाम जजेस के साथ तकरीबन फर्दन मुलाकातें की, मौजूदा चीफ जस्टिस के चैम्बर में गए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब बख्तर, अतर मिनल्ला और दीगर तमाम जजेस के साथ उन्होंने फर्दन मुलाकातें की। और बज़ाहिर हमने ये देखा कि तमाम जजेस का रवैया भी बिल्कुल ठीक है। और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जो गुज़श्ता रोज़ से कहा जा रहा था कि उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, और कुछ काजी साहब के तबलची ऐसे हैं जिन्होंने इस हवाले से ये बयानिया बनाने की भी कोशिश की कि नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को ये कहा है कि जो जज सुपरसीड हो जाएं फिर उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत मंसूब किया जा रहा है नामजद चीफ जस्टिस के हवाले से। ये मामला कुछ यूँ है कि गालबन जून के महीने में जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तकर्री होनी थी, तो उस हवाले से जुडिशल कमीशन इजलास हुआ था, जून के आखिर की बात है शायद। और उस इजलास में जस्टिस जो याहिया अफरीदी हैं, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है आलिया नीलम की तकर्री के हवाले से कहा कि जब आप तीसरे नंबर की जज को चीफ जस्टिस लगा रहे हैं तो पहले दो में से आपने नाम क्यों नहीं जो है वो एक सिलेक्ट किया। तो उस पर यह कहा गया कि पहले दो जजेस की रेपुटेशन जो है वो कुछ ठीक नहीं है। और ये जो चौंके ज़राए से हमें खबरें जो मिली, मैं वो आप तक वो पहुंचा रहा हूँ। तो कहा गया कि उन जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी की
جو ریپوٹیشن ہے وہ کچھ ایسی نہیں ہے کہ ان کو چیف جسٹس بنایا جائے. تو اس پر پھر جسٹس یحییٰ فریدی نے کہا تھا، جون کے مہینے کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ پھر جو جج چیف جسٹس بننے کے اہل نہیں ہے پھر ان کو ہائی کورٹ کا جج بھی نہیں رہنا چاہیے، اور پھر اس کے اوپر جوڈیشل کونسل کو بھی کارروائی کرنی چاہیے، کیونکہ جوڈیشل کونسل کے پاس بھی از خود نوٹس کا اختیار موجود ہے، لیکن اس پر یہ کہا گیا کہ جوڈیشل کونسل اس کے اوپر کارروائی ایسے نہیں کر سکتی. بہرحال یہ معاملہ ہو گیا اور اب اس کو منسوب کیا جا رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کے ساتھ، جو بالکل غلط بات بنتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ تمام ججز کا رویہ نامزد چیف جسٹس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے. کافی زیادہ گرم جوشی دیکھی گئی. جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ بھی ہمیں بظاہر بالکل نارمل نظر آئے، اور یہیں سے مجھے ایک جھلک ملتی ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کچھ ایسا طوفان کھڑا ہو سکتا ہے جو بظاہر ہمیں سطح سمندر جیسے ہوتا ہے نا، اوپر سمندر بالکل ٹھیک ہوتا ہے اور اندر خانے پتہ نہیں اس کے کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہی کچھ ایسا ماحول سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم محسوس کر رہے ہیں، اور میری آبزرویشن یہ کہتی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات کچھ اس حد تک گرما گرمی تک پہنچ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو شاید پہلی بار اپنے پیروں کے نیچے زمین گرم ہوتی واضح طور پر نظر آ سکتی ہے، اور ان کو اپنے پیر بچانے پڑ سکتے ہیں. اور پیر بچائیں گے تو کہا جاتا ہے کہ ڈائن کے جب پیر جلتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو پیروں کے نیچے دے لیتی ہے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کس کو پیروں کے نیچے دے گی؟ وہی جنہوں نے یہ غیر آئینی ترمیم پاس کروانے میں معاونت اور سہولت کاری کی، وہی سیاستدان ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کے پیروں کے نیچے روندے جائیں گے. بہرحال اب جسٹس نامزد چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے. آج اسی حوالے سے سپریم کورٹ کا جو سٹاف ہے اس سے انہوں نے بریفنگ بھی لی، یعنی جسٹس نامزد چیف جسٹس یحییٰ فریدی اپنے کام انہوں نے کیسے کرنا ہے اس کا آغاز انہوں نے چیف جسٹس بننے سے بھی 2-3 دن پہلے اس کا آغاز کر دیا ہے. باقاعدہ ٹاسک دیے جا رہے ہیں. پرسوں پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سٹاف کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی، معاملات کو کیسے آگے چلانا ہے، زیر التوا مقدمات کو کیسے نمٹانا ہے، اور پھر آنے والے دنوں میں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیسے راستہ نکالنا ہے، اس پر بھی بظاہر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس حوالے سے وکلا بھی ہمیں کچھ ایکٹیو نظر آتے ہیں. سپریم کورٹ میں جن وکلا کے ساتھ بات چیت ہوئی، جن کے ساتھ کچھ آئینی ترمیم کے حوالے سے رہنمائی لینے کی کوشش کی، تو ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ان آئینی ترامیم کے اندر بہت زیادہ سکم خامیاں موجود ہیں. ایک تو یہ کہ چونکہ چیف جسٹس کی تقرری جو ہے اب تیسرے نمبر سے ہوئی ہے، تو پھر سپریم کورٹ میں سینئر ترین جج کون ہوگا؟ کیونکہ جوڈیشل کونسل کی جو کمپوزیشن ہے وہ آپ دیکھیں تو اس میں کہا گیا چیف جسٹس اینڈ 2 سینئر موسٹ ججز. تو چیف جسٹس اگر تیسرے نمبر سے بن رہا ہو تو کیا سینیارٹی اس کے بعد شروع ہوگی، یا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر بھی اس کے اندر آئیں گے؟ تو یہ اس کو کوئی ایڈریس نہیں کیا گیا. پھر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل، پہلا جو پریزائڈنگ جج ہوگا وہ کیسے اپائنٹ ہوگا، اور پھر اس کو خود ہی جوڈیشل کمیشن کا ممبر بھی بنایا ہوا ہے. تو جب پریزائڈنگ جج ہوگا ہی نہیں تو جوڈیشل کمیشن میں کیسے بیٹھے گا پہلی بار؟ تو اس طرح بہت سارے ایسے سکم ہیں. اور پھر فل کورٹ کا راستہ نہیں کھولا گیا. 5 ججز کو کہا گیا کہ وہ آئینی معاملات سنیں گے، تو پیچھے جو نظر ثانی پینڈنگ پڑی ہیں فل کورٹ کی یا 5 رکنی بینچ سے بڑے بینچز کی، پھر وہ کون سنے گا؟ 5 رکنی بینچ کیسے اس کو سیٹ اسائڈ کرے گا؟ تو اس لیے جلد بازی میں کی گئی اس ترمیم کے اندر بہت زیادہ سکم خامیاں اور بہت زیادہ نقائص موجود ہیں، اور انہی نقائص کا فائدہ اٹھا کر اس آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، اس کو ٹرن ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، اوور رول کیا جا سکتا ہے. اور یہ آپشن سپریم کورٹ کے ججز کے سامنے آلریڈی آ چکی ہیں. دوسری جانب جو وکلا حضرات ہیں وہ بھی اس حوالے سے معاونت کرتے پائے جاتے ہیں، اور جب یہ درخواستیں جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد سماعت کے لیے مقرر ہوں گی، وکلا 25 اکتوبر تک کا انتظار کر رہے ہیں. یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ حامد خان سمیت جو دیگر وکلا قیادت ہے وہ 25 اکتوبر تک انتظار کریں گے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ممکنہ طور پہ کوئی وکلا تحریک شروع ہو سکتی ہے. دیکھنا ہے کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ حامد خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہماری لاشوں سے گزر کر آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. تو اب لاشیں بھی نہیں ہیں اور آئینی ترمیم بھی ہو چکی ہے. علی احمد کرد صاحب نے کہا تھا بہت زیادہ جوشیلے انداز میں، شاید کسی سٹول کے اوپر کھڑے تھے جب انہوں نے یہ تقریر کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا باپ بھی یہ آئینی ترمیم نہیں کر سکتا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے باپ کے بغیر ہی یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پوری کر لی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے وکلا رہنما کیا کرتے ہیں، لیکن کچھ خامیاں سکم جو اس آئینی ترمیم کے اندر موجود ہیں ان کی نشاندہی ضرور کی جا رہی ہے. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ فل کورٹ کا جو راستہ ہے وہ کیسے کھلے گا.
اب چونکہ 5 رکنی لارجر بینچ بنوایا گیا ہے تو اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ جب جو مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی درخواستیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں تو پھر اس معاملے میں پہلے فیصلہ 13 رکنی فل کورٹ کا تھا تو پھر 13 رکنی فل کورٹ ہی بنے گی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جگہ کسی اور جج کو اس میں شامل کیا جائے گا لیکن بینچ پورا کیا جائے گا. تو جب بینچ پورا ہوگا تو پھر جہاں لکھا ہے کہ آئینی درخواست پر 5 ججز سے زیادہ نہیں ہو سکتے تو پھر میرے خیال میں یہ معاملہ جائے گا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس اور وہاں سے منظوری لی جائے گی کہ دیکھیں جی اب یہ چونکہ پہلے درخواستیں پڑھی ہیں تو اس لیے آپ اس میں فل کورٹ کی کوئی گنجائش نکالیں یا پھر سپریم کورٹ اپنے رولز کی سائڈ پر ایسا کر سکتی ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں یہاں سے اگر ایک فل کورٹ کا راستہ نکلتا ہے جو کہ ابھی اس حالت میں جس حالت میں یہ ترمیم ہے اس کا راستہ بند ہے تو جب یہ راستہ کھلے گا تو پھر دیگر مقدمات میں بھی فل کورٹ بنے گی. پھر جب آئینی ترمیم والی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوں گی تو پھر اس میں بھی فل کورٹ کا تقاضا ہوگا اور تمام ججز کی اجتماعی دانش سے اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کے راستے ابھی کھل رہے ہیں لیکن وہ راستے ہمیں پہلے ہی وہ نشاندہی جو ہے وہ ہو رہی ہے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے نقص موجود ہے اور اس نقص کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا کیسے اس کو ایک طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو جب یہ فل کورٹ کا راستہ کھلے گا تو پھر اس کے بعد مخصوص نشستوں والے کیس کی بھی سماعت ہوگی پھر آئینی ترمیم کی بھی ہوگی اور پھر ذرائع جو وکلا حضرات ہیں ان میں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے بلکہ کہ یہ آئینی ترامیم جو ہے یہ ٹرن ڈاؤن ہوگی. ہو سکتا ہے ساری نہ ہو کچھ اس میں اچھی بھی چیزیں ہیں لیکن جو عدلیہ کی آزادی کو کم کرنے والی یا اس کو محدود کرنے والی یا اس پر اپنا کنٹرول کرنے والی ترامیم ہے وہ ممکنہ طور پہ کالعدم قرار دی جا سکتی ہیں. اور اسی حوالے سے سپریم کورٹ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ججز بالکل ہمیں ایک طرح سے پرسکون نظر آتے ہیں. شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ طوفان جو آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے ابھی اس کو اچانک جو سامنے لانا اس کا مقصد نہیں ہے بلکہ ذرا ٹھہر کے ٹھنڈے طریقے سے یہ جواب دینا ہے عدلیہ کی آزادی پر حملے کے حوالے سے. کیونکہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جب جسٹس عالیہ نیلم نے پہلی بار چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو پنجاب میں جو الیکشن ٹریبیونل تھے اس کی تبدیلی کے حوالے سے انکار کیا تھا تو اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس عالیہ نیلم کو یہ کہا تھا کہ آپ فی الحال اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح محاذ گرم نہ کریں, چیزوں کو ذرا کول ڈاؤن ٹھنڈے مزاج سے لے کر چلیں. اور پھر شاید وہ اپنی تعیناتی کا انتظار کر رہے تھے لیکن اب ان کی تعیناتی بھی نہیں ہو سکی اور سارے معاملات جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر قاضی صاحب کی جانب سے جو ایک طرح سے گندگی ڈالی گئی وہ گندگی کیسے صاف ہوگی اور جس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کا مذاق بنایا گیا, سپریم کورٹ کے فیصلوں کی عمل داری میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی, ریاستی اداروں کو اور الیکشن کمیشن کو اکسایا گیا کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں. تو یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو جن پر ججز کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی ہونی چاہیے. قاضی صاحب نے بھی یہی غلطی کی, ان کے خلاف بھی مس کنڈکٹ کی کارروائی ہونی چاہیے. جسٹس نعیم افغان اور جسٹس امین الدین کے خلاف تو شکایات جیسا کہ میں آپ کو پہلے رپورٹ کر چکا ہوں دائر ہو چکی ہیں. اور جوڈیشل کونسل میں اب یہ اہم سوال ایک اور ہے کہ اگر جوڈیشل کونسل میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر آتے ہیں تو پھر اس بات کا امکان پیدا ہو جائے گا کہ قاضی صاحب کی باقیات کو سپریم کورٹ سے نکالا جائے اور سپریم کورٹ کو قاضی صاحب کی باقیات سے پاک صاف کیا جائے, جن میں جسٹس نعیم افغان, جسٹس امین الدین اور جو ایڈ ہاک ججز ہیں وہ بھی شامل ہیں اور جسٹس جمال مندوخیل بھی اسی قاضی صاحب کی باقیات میں آتے ہیں. تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اور اگر سینیورٹی لسٹ چیف جسٹس نامزد چیف جسٹس یحییٰ فریدی اور ان کے بعد والے ججز سے شروع ہوتی ہے تو پھر جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال مندوخیل جوڈیشل کونسل کا حصہ بنیں گے. لیکن ہمارے پاس ایک مثال ہے لاہور ہائی کورٹ کی, جہاں جسٹس عالیہ نیلم جو تیسرے نمبر پر تھی انہیں جب چیف جسٹس بنایا گیا تو ان کے چیف جسٹس بننے کے بعد جو سینیورٹی لسٹ پہلے سے موجود تھی وہی آگے کنٹینیو کرنے لگی. یعنی جسٹس شجاعت علی خان جو اس وقت چیف جسٹس عالیہ نیلم کے چیف جسٹس بننے سے پہلے سینئر ترین جج تھے, وہ آج بھی سینئر ترین جج ہیں. اور دوسرے نمبر کے جج تھے جسٹس علی باقر نجفی, وہ آج بھی جو ہے وہ سینیورٹی لسٹ میں اس وقت وہ تیسرے نمبر پر, چیف جسٹس کے نیچے وہ تیسرے اور ویسے وہ دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں. تو اس طرح ایک مثال آلریڈی موجود ہے, اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں بھی. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے چیف جسٹس اس حوالے سے کیا کرنے والے ہیں. اور ساتھ ہی جسٹس منصور علی شاہ صاحب عمرے پر کل روانہ ہو رہے ہیں
اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کے جو الوداعی ریفرنس ہے اس میں شرکت ہی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم اس سے پہلے آپ کو رپورٹ کر چکے ہیں کہ مخصوص نشستوں والے معاملے کے بعد ججز کے درمیان اس حد تک اختلاف بڑھ چکا تھا کہ ججز کے درمیان جو ہے وہ بول چال بھی بند ہو چکی تھی، یعنی قاضی صاحب کے ہم خیال ججز اور منصور علی شاہ صاحب کا جو گروپ تھا ان کے درمیان آپس میں بول چال رابطے تک بند ہو چکے تھے۔ تو جب اس حد تک بات پہنچ چکی تھی اور پھر قاضی صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف جس طرح سے زہر نکالا ہے، اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ شاید دوستی کے اندر ایسی دراڑ پڑ چکی ہے جو شاید اب وقت کے ساتھ بھی وہ پر نہیں ہوگی۔ حالانکہ جسٹس منصور علی شاہ نے 10 اگست 2024 کو اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں خطاب کرتے ہوئے قاضی صاحب کو اپنا دوست قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اللہ ان کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن قاضی صاحب نے جس طرح کی کمظرفی کا مظاہرہ کیا ہے، میرے خیال میں اس طرح کی کمظرفی شاید دشمن بھی نہیں دکھاتا جس طرح قاضی صاحب نے کمظرفی دکھائی ہے۔ بہرحال ہر ایک کا اپنا نصیب، اپنا جو معاملات ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی ایک بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، قاضی کی باقیات کو اڑانے کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل کورٹ کا راستہ نکال کر ایک بار پھر آئینی ترامیم کے خلاف فل کورٹ بنائی جا سکتی ہے، اور پھر یہ آئینی ترمیم ان چیزوں کو ریورس کر سکتی ہے۔ اور جیسا میں نے کہا تھا کہ 2007 میں جب سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف ایک ایمرجنسی لگی اور ان کو برطرف کیا گیا، اس کے بعد وکلا تحریک چلی، ایک چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر بن گئے اور پھر وکلا تحریک کامیاب ہوئی، افتخار محمد چودھری بحال ہوئے اور اس طرح وہ چیف جسٹس پاکستان دوبارہ بنے اور عبدالحمید ڈوگر کو بڑی ذلت و رسوائی کے ساتھ سپریم کورٹ سے رخصت ہونا پڑا تھا۔ تو پھر ایک بار پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی اپنے دوست جس کے جسٹس منصور علی شاہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی 50-55 سال کی ان کی پرانی دوستی ہے، تو پھر دوستی اسی طرح کے مشکل وقت میں کام آتی ہے کہ کیا یحییٰ آفریدی صاحب نہ صرف یہ ایک دوستی کا معاملہ ہے بلکہ آئین کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے، تو اس معاملے میں یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی کو ریسٹور کریں، چیف جسٹس کی تقرری کے پہلے والے طریقہ کار کو ریسٹور کریں اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں ریورس ہوں اور جسٹس منصور علی شاہ اگلے کچھ عرصے میں دوبارہ چیف جسٹس پاکستان بنے۔ یہ کسی کی خواہش نہیں ہے، یہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے یہ چیزیں ہونی چاہیے، ورنہ سپریم کورٹ کو اسی طریقے سے بھونڈے قسم کے جو صدارتی آرڈیننس ہوتے ہیں اس کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ ایک کٹ پتلی بن کے رہ جائے گی اور سپریم کورٹ کو نچانے والے مداری جو ہیں وہ پس پردہ رہ کر اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنگ کریں گے، اس کو زج کریں گے اور پاکستان کا نظام انصاف جو پہلے ہی دنیا میں 140 میں سے 129 130ویں نمبر پر ہے، شاید وہ پھر 140 میں سے 140 نمبر پر آ جائے گا۔ تو یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نامزد چیف جسٹس پاکستان کو سوچنا چاہیے، ان کا بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ ان معاملات کو آگے لے کر چلیں، راستے نکالیں۔ راستے کے لیے آلریڈی جو نشاندہی ہے وہ ہم بھی کر رہے ہیں، بہت ساری نشاندہی ہو چکی ہے، بہت زیادہ غلطیاں سکم اس آئینی ترمیم میں موجود ہیں جو کسی طور پر برقرار نہیں رکھی جا سکتی۔ تو اس لیے اب معاملہ یہ ہے کہ آپ ان غلطیوں کو ختم کریں، ایسی ترامیم، ایسی شکوں کو کالعدم قرار دیں اور عدلیہ کی آزادی کو بحال کریں اور سپریم کورٹ کو، اور جو لوگ مداخلت کر رہے ہیں جن کی نشاندہی مختلف ججز اپنے خطوط میں کر چکے ہیں، ان کے خلاف بھی اب کارروائی کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے، دیکھنا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی تاریخ میں کیسے اپنا نام لکھواتے ہیں، کیونکہ قاضی صاحب کی مثال بھی ان کے سامنے موجود ہے۔ عبرت پکڑنے کے لیے ان کو لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے کہ وہ قاضی صاحب کو دیکھیں اور اس کے مطابق پھر اپنے اقدامات کریں۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔